बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन जिसका नाम है पैगाम रमज़ान में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ आपके साथ अनवार खाबर। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, जो कि सब्र और शुक्र के हवाले से जब कहा जाता है या बरकतों के हवाले से कहा जाता है, मग़फ़रत का ख़जाना है। और इस महीने में हमें स्पेशली ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में जो मौजूद रिश्ते हैं उनकी अहमियत का भी हमें एहसास होना चाहिए। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है माँ की अज़मत को सलाम पेश करने के लिए। मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम माँ की अज़मत के हवाले से आज डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मज़हबी स्कॉलर भी मौजूद होंगे। वसी शाह साहब हैं, मारूफ शायर हैं, एंकर पर्सन हैं। उनकी वालिदा कुछ दिन पहले दुनिया से रुखसत फरमा गई थी और जिसके साथ ही हम जो दिली ताज़ियत है वो भी हम वसी शाह साहब को पेश करते हैं। और इसके साथ साथ हम ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी वालिदा को जन्नत फिरदौस में आला मकाम भी अता फरमाए। तो उस मुनासबत से आज का जो प्रोग्राम है वो डिज़ाइन किया गया है। हमारे साथ मौजूद होंगे मज़हबी स्कॉलर हैं, मुफ्ती मोहम्मद अहमद ख़ान सईदी साहब हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं कबाल हैं शेर मियादाद, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। आज हमें शो में ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस भी, उनकी फैमिली को लेकर, उनकी मदर के साथ साथ भी, और जो कलाम वो पढ़ते रहे हैं। इसके साथ साथ में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर साफ़ी और तज़ियाकार हैं नसरुल्लाह मलिक साहब, और उनसे भी हम उनके एक्सपीरियंसेस जानने की कोशिश करेंगे उनकी ज़िंदगी में। और हमारी आज ये कोशिश होगी कि माँ की अज़मत पर और माँ का जो एक हम हक है वो तो किसी सूरत भी अदा नहीं कर सकते, इन तमाम चीज़ों पर आज हम ज़रूर बात करें। बिल्कुल ऐसा ही है कि माँ की अज़मत को आज हम सलाम पेश कर रहे हैं, उनकी कुर्बानियों के बारे में आज बात करेंगे और कुरान और सुन्नत की रोशनी पे माँ का क्या मकाम है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। एक शेर जो है ना इनवार मुझे याद आ रहा है, वैसे वसी शाह साहब नहीं है और उनके होते हुए ये कहते गुस्ताखी होगी, मगर मुझे चाहिए कि मैं एक शेर करूँ अपने नाज़रीन के साथ कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। क्या बात है। तो ये इससे पता लगता है कि माँ जो है वो क्या है, पूरा सरचश्मा है हमारी ज़िंदगियों का, हमारी रहनुमाई करती हैं। आज जो हम जिस मकाम पे मौजूद हैं वो अपनी माँओं की बदौलत हैं, क्योंकि उनकी दुआओं की बदौलत। बिल्कुल ऐसा ही है। और कहते हैं ना कि एक पर्सनालिटी ग्रूमिंग में माँ जो एक रोल अदा करती है वो उसकी कोई उसका एग्जाम्पल नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसी है ना, जैसे हम अपनी माँ के हवाले से बात कर रहे हैं, तमाम लोग, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस भी है और हर कोई अपनी माँ से मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अटैच होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बीइंग अ मदर, अब आप अपने आप को किस तरह से देखती हैं जब आप अपने बच्चों को संभालती हैं, उनका ख्याल रखती हैं? तो ऐसे ही कि कहते हैं ना कि हमेशा से जब वर्किंग वुमेन होती है उसमें गिल्ट होता है, वो एक गिल्ट माँ के तौर पे तस्वर की जाती है कि भाई वो जो टाइम है वो नहीं दे पाती। मगर जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके लिए क्वालिटी टाइम होता है अपने बच्चों के लिए। वो अपने बच्चों के साथ सारा दिन सर पे नहीं होती मगर एक क्वालिटेटिव टाइम गुजारती हैं। तो माँ जहाँ भी हो, जैसी भी हो, वर्किंग हो, हाउसवाइफ हो, माँ है। और माँ का कहते हैं कोई भी साथ, कहते हैं कोई एग्जाम्पल उसके साथ कोई साथ हो ही नहीं सकती जो माँ कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज हम कुरान और सुन्नत के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे, माँ के मकाम के हवाले से भी बात करेंगे। अभी हमने बढ़ना है अपने तलों के किचन की तरफ, जहाँ कुछ रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं इफ्तारी की मुनासबत से, जो कि हम डेली आपसे कोई ना कोई रेसिपी शेयर करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि आपके जो दस्तरखान हैं वो भी उसी तरह से मज़ेदार हो जिस तरह से यहाँ हमारी जो एक्सपीरियंस शेफ़ हैं वो हमारे लिए खाने बनाते हैं। ऐसे अनवार, और हमेशा से कहते हैं ना कि जब शादियाँ होती हैं तो कहा जाता है हमारी माँ जैसा जायका नहीं मिला। बिल्कुल ऐसे। तो किचन में आज हम चाहते हैं कि हम अपनी माँओं के हाथ का जायका तो खैर नहीं दे सकते, मगर कहते हैं ना कि नियर टू दैट जो जायका है वो दे सकते हैं। और हमारे जो तलो किचन में हमारी शेफ है सना, वो हमने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सना। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सना क्या बना रही हैं? आज मैं बना रही हूँ अरबिक शवरमा। अरबिक शवरमा बना रही हैं आप? ओके। तो जो इसकी चिकन की मैरिनेशन है वो ये है कि हम तंदूरी में करेंगे, तंदूरी मसाले के साथ। तंदूरी मसाला, चाट मसाला, योगर्ट, सॉल्ट, पेपर और पेपरिका, हमने इसको मैरिनेट करके 1 आवर के लिए रखना है। उसके बाद हमने इसको पैन पे कर लेना है। ठीक है। टोर्टिला रैप के इसके साथ हमारी सॉस होंगी 2, एक होगी योगर्ट सॉस और एक होगी रेड चिली पेस्ट। ओके। ठीक है। जो आप जब शवरमा लेने जाएं तो वो कहते हैं जरा स्पाइसी कर दे शवरमा, तो उसकी जो रेसिपी है वो हमने जो रेड होल चिली होती है उसको हमने सॉक करना है विनेगर में। ठीक है। ठीक है। उसके अंदर सिनेमन सीड्स है हमारे, उसके अंदर हमारा गार्लिक चॉप है और सॉल्ट है,
पेपर है, इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। सना, जो लोग इसको फ्राइड नहीं खाना चाह रहे, क्योंकि शवरमा जो होता है ये अरब कंट्री से हमने ये रेसिपी ली हुई है, जी, तो हमने देखा है कि ज्यादा ग्रिल में होता है, जी, तो वो कैसे इसको घर में बना सकते हैं? आप इसको एयर फ्राई में भी कर सकते हैं, आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। ओके, ठीक है। और इसकी जो सॉस मैं आपको बता रही थी रेड चिली की, हॉट चिली लेके आपने उसको सॉक करना है विनेगर में, उसके साथ सॉल्ट, पेपरिका, पेपर और हमारा है ये, इसको बस आपने करके ब्लेंड कर लेना है। ये हमारी 2 सॉस रेडी हैं। 2 सॉसेस आपकी बन जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद उसको फिर आप क्या करेंगी, किस तरह आप करेंगी? ब्रेड करेंगी, टोर्टिला रैप में हम सॉस लगाएंगे, योगर्ट सॉस, फिर हम अपनी स्पाइसी सॉस लगाएंगे, फिर चिकन और इसके साथ वेजेस हैं। अच्छा, वेजिटेबल कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं? बिकॉज शवरमा जो होता है उसमें बाहर तो खैर 2 से 3 होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमने पाकिस्तानी एक वो टच देना होता है, एक टेस्ट देना होता है, तो आप कौन सी वेजिटेबल्स यूज कर रही हैं? लेट्स, कुकम्बर और हमारे साथ है अनियन और टमाटो। अच्छा, ये सब इसको भी सॉक करके रखना है आपने विनेगर में, ठीक है। 30 मिनट्स आप सॉक कर लें, थोड़ा सा आप सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड, वो जो खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा। जी, आप इसको सॉक कर लें, ठीक है। आपकी हेल्पर आपके साथ इनके पास भी हम आएंगे और आप इसको प्रॉपर्ली ब्लेंड करें और बताएं कि किस तरह आपने शवरमा रैप करना है। ओके, शवरमा जो है वो तो कहते हैं ना कि एक पसंदीदा फूड है बच्चों का भी, और माएँ आसानी से बना सकती है जब बच्चे घर आ रहे हो। चलें जी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। मलिक साहब, जिस तरह से माँ की अजमत को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं चाहूँगा आप अपना भी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। और अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे वाक़यात भी हम देखते हैं जहाँ बच्चे अपनी माँओं का ख्याल नहीं रखते हैं, जब वो ज़रा बूढ़ी भी हो जाती हैं, तो एक मैसेज कन्वे ज़रूर होना चाहिए उन बच्चों को भी जो इस चीज़ का एहसास नहीं करते हैं कि माँ कितनी बड़ी नेमत है। शुक्रिया अनवार, है ना। देखें, बुनियादी मसला ये है कि शायद किसी चीज़ का एहसास इंसान को ज़िंदगी में जब मिली होती है तो उस वक्त नहीं होता, और किसी के जाने के बाद फिर आपको एहसास होता है कि आपने कितनी कीमती चीज़ें खो दी हैं। तो देखें, बतौर मुसलमान मेरे रब का भी हुक्म ये है कि तुम में से अगर किसी को अपने वालिदैन दोनों में से एक बुढ़ापे में अगर तुम्हारे पास हों, तो उनसे तरीका सिखाया गया कि उनसे बात कैसे करोगे, उनसे हुस्न सलूक कैसे करोगे, उनकी अतात कैसे करोगे। फरमाया उन्हें उफ तक न कहना। किसी एक को भी बुढ़ापे में पाओ तो उन्हें उफ ना कहना, उन्हें झिड़कना नहीं, और उनसे बात करते हुए कंधे झुका के बात करना। यानी ये भी नहीं इजाज़त दी कि तुम सीधे होकर खड़े होकर बात करो, अगर तुम उनसे बात करोगे तो कंधे झुका के बात करना। यानी ये सलीका सिखा दिया गया वालिदैन की अज़मत का। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक सहाबी आए, उन्हें या रसूल अल्लाह, खिदमत का सबसे ज़्यादा हक किसका? फरमाया तुम्हारी माँ का। फिर फरमाया दोबारा, फिर उसके बाद फरमाया तुम्हारी माँ का। उसने फिर सवाल किया, या रसूल अल्लाह, उसके बाद किसका हक है? फरमाया तुम्हारी माँ का। फिर जब चौथी बार पूछा तो फरमाया हाँ, तुम्हारे बाप का। यानी एक और हदीस बयान की जाती है, फरमाया कि काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा नमाज में खड़ा होता और मेरी माँ पीछे से मुझे अपने हुजरे से आवाज़ देती मोहम्मद, तो मैं अपनी नमाज तोड़ देता और माँ की खिदमत में हाजिर होता, पूछता माँ आपने मुझे बुलाया। सुभान अल्लाह। यानी इससे ज़्यादा आप तसव्वुर करें किसी माँ का दर्जा या मकाम क्या हो सकता है। और अगर आप इसे दुनियावी लिहाज से देखें, ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप, मैं, हम सब, कभी आप सोच सकते हैं कि रात की ठठरती रातों में वो जाग जाग के आपको किस तरीके से पालती है, ना उसकी नींद होती है, आप बिस्तर गीला कर देते हैं, वो फिर भी आपको गुस्सा नहीं करती। फिर जिस तरीके से आपको खाना खिलाती है, जिस तरीके से आपको चलना सिखाती है, अपनी ज़िंदगी की सारी आसाइशें आपके ऊपर कुर्बान कर देती है। तो जब जैसे आपने कहा ना कि फिर शायद ये एहसास नहीं होता, बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। यानी वो किसी को पढ़ाने के लिए अपना जेवर बेच देती है, अपना घर, अपना निवाला उसको जो है अपने बच्चे के मुंह में डाल देती है। तो ये एहसास अगर हो जाए किसी को, तो मेरे ख्याल में शायद मैं ये नहीं कहता कि वो हक अदा कर देगा। माँ की या बाप की जो है उसका हक तो अदा ही नहीं किया जा सकता। यानी एक रात का हक अदा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये है कि अगर आपको मौका मिल गया तो गोया आपने जन्नत कमा ली। यानी खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको उस हालत में जब आप कुछ कर सकते हो, कुछ उनकी खिदमत कर सकते हो, कुछ उनको दे सकते हो, तो आपको मुयस्सर हो कि वालिदैन आपके साथ हों।
یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ موقع ہی نہیں ملتا، یعنی وہ ساری زندگی اس تکلیف میں رہتے ہیں کہ کاش میرے والدین ہوتے اور میرے پاس آج دنیا کی ساری دولت موجود ہے تو میں ان کی کوئی خدمت کر پاتا. اللہ صاحب جن کو موقع ملتا ہے وہ موقع کا کہتے ہیں نا فائدہ نہیں اٹھاتے. دیکھیں نا یہی فرمایا گیا نا اس سے بڑا بدقسمت کون ہے، اس سے بڑا زیادہ بدبخت کون ہے. آج ہمارے پاس ماں بسیرا گھر نہ ہوتے، آج ہمارے پاس فاؤنٹین ہاؤس میں ایسی مائیں نہ ہوتی جو 40 سال سے اپنے بیٹوں کو دیکھ رہی ہیں. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے، آخرت کی کامیابی تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، دنیا کی کامیابی بھی اسی سے مشروط ہے اگر آپ نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے. اور بڑے بڑے آپ کو لوگ ایسے نظر آئیں گے کہیں آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے گا، بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسان اتنا بڑا کامیاب انسان کیسے تھا، تو یہ نظر آئے گا کہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والا تھا، سوائے اس صلاحیت کی اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک صاحب، ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہی ہوں گے. کچھ ہی دیر میں وسیع شاہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کی رہنما ہیں کائنات رضا صاحبہ، وہ بھی ہمیں شو میں جوائن کریں گی. بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے پیغام رمضان. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہم آج ماں کی عظمت کو سلام پیش کر رہے ہیں اور میں رخ کروں گی شیر میاں داد صاحب کا. شیر میاں داد صاحب مجھے بتائیں کہ قوالی میں آپ کا اتنا بڑا نام ہے، ماشاءاللہ اتنی بڑی پہچان ہے، پاک وطن سے آپ کا تعلق ہے، ماں کی دعاؤں کا ذکر اکثر قوالیوں میں دیکھا ہے، تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ ماں کی دعا انسان کی زندگی میں کیا مقام رکھتی ہے؟ باتیں بہت اچھی ہو رہی ہیں جس طرح آپ نے فرمایا، تو میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں. ایک تو زندگی کی بات ہے نا، وہ تو پتہ ہے آپ کے سامنے ماں دعا دے رہی. میں جو ازمودہ بات وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کہ میری والدہ انتقال کر چکی بچپن میں. تو جب میں قوالی میں نے سٹارٹ کی تو میں اپنی والدہ کی قبر پہ گیا. جب لوگ مجھے کرٹیسائز کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، تو روتا روتا میں چلا گیا. تو میں نے والدہ سے اسی طرح کہا قبر پہ جا کے، جس طرح وہ میرے سامنے ہے، تو میں نے رو کے کہا کہ اماں دیکھ لیں مجھے فلاں بندہ بھی چھیڑ رہا ہے، یہ بھی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو آپ میرے لیے دعا کریں بارگاہ الہی میں. تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر آپ نے مجھے بلایا ہے، یہ بھی میری ماں کی دعا ہے. قبر سے دعا، قبر سے دعا آتی ہے. آپ تو زندہ کی بات کرتے ہیں، قبر سے بھی دعا آتی ہے. میرا یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ میں اپنی والدہ کی قبر پہ گیا، اور یہ سب دعائیں جتنی بھی ہے، جب میں کہیں ملک پہ جاتا ہوں، کسی ملک میں، تو مجھے وہ سین یاد آتا ہے کہ میں اپنی والدہ قبرستان، اپنی والدہ کی قبر پہ گیا اور دعا کی. اور اس کے بعد میری اسٹیپ مدر بھی ہیں، یہ میں بتاتا ہوں، اور ان کی بھی اتنی خدمت کی ہے جتنی اپنی والدہ کی کرتا میں آج تک بھی. جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے مرضی کے بغیر نہ کھانا پکتا ہے، ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آپ نے کریٹ کرنا ماحول اپنے گھر کا، کہ اپنی وائف ہے، بچے ہیں، سب کو کہنا یہ میری ماں، اس کی عزت کرے. اور ماں کی جو دعا ہے وہ شامل حال رہتی ہے انسان کے. میرے جتنے بھی ناظرین سننے والے ہیں، اگر شیر میاں داد کی کوئی وکیلٹی ہے تو وہ صرف میری ماں کی دعا ہے. اور قبر سے دعا آئی. اور مجھے سب کہتے ہیں کہ آیا آپ کی ماں کی، دیکھیں نا قبر کی اتنی اہمیت ہے کہ ماں. ایک دن میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا، کہ گھر میں نا پیسے کچھ مس ہو گئے میری دادی کے، تو ان کو میرے پہ شک ہو گیا. ریئل بات بتاتا. تو انہوں نے مجھے ایک سلیپ کر دی، مارا. میں روتا روتا امی امی کرتا سو گیا. تو خواب میں میری امی ملی اور کہا کہ میرے بیٹے کو آپ نے کیوں مارا. اور وہ میری دادی اماں نے، پھپھو نے مجھے وہ واقعہ بیان کیا. تو یہ ہے ماں، کہ مرنے کے بعد بھی ماں کو پتہ ہوتا ہے اپنے بچوں کا، اولاد کا، کہ میرے بچے کس حال میں ہیں، اور اپنے رب سے وہ دعائیں کرتی ہیں. تو یہ مرنے کے بعد کا یہ حال ہے. تو جن کی مائیں زندہ ہیں، پلیز پلیز پلیز، آپ کی تو جنت آپ ماں کے قدموں تلے اور سامنے ہیں آپ کے پاس، اور آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ بڑے بد نصیبی کی بات ہے. ابھی آپ کے کچھ کلام جو ہے ماں کے حوالے سے بہت مشہور ہیں. جی جی بالکل. میں وہ سارا کلام، وہ ایسوسیشن تھی آپ کی مدر سے، آپ کی، جی بالکل، اس وجہ سے آپ نے، بالکل بالکل. وہ میں جہاں پہ میں نے پڑھا، اللہ پاک نے مجھے سے نوازا. اور میں نے انڈیا میں جا کے وہ جب پرفارم کیا، لیکن اتنے تو بڑے گلوکار آئے ہوئے تھے، لیکن جب میں نے ماں کی شان وہ پڑھی تو سب رونے لگے. اور وہ ماحول ہی ایک ایسا بن گیا، کیونکہ ماں تو ہر بندے کی ماں، اس کو پیار اپنی پیاری ماں ہوتی سے ہے. ٹھیک. بالکل.
ٹھیک ہے اللہ صحیح ہے۔ مفتی صاحب آپ سے بھی جاننا چاہیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں جو ماں کا مقام ہے، ماں کی اہمیت ہے، ماں کی عظمت ہے، وہ میں چاہوں گا آپ ہمیں بھی بتائیں اور ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں۔ جی انوار بھائی، پہلے تو بہت شکریہ ایک بار پھر آپ نے مدعو کیا، آپ کا پورے چینل کا، اور انتہائی اہم ترین ٹاپک ہے، اور ایسا ٹاپک کہ جس کی ٹھنڈک اور مٹھاس ہم میں سے ہر بندہ اپنے دل کے اندر محسوس کر رہا ہے۔ اور میں بھی آپ کی طرح وسیع شاہ صاحب کی والدہ کے لیے اصالِ ثواب اور ان کی درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قرآن کریم کو جہاں بھی آپ تلاوت کرتے ہیں، جہاں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا، اپنی وحدانیت کا حکم فرمایا ہے، ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ اس پر مفسرین کرام نے بات کی کہ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اللہ رب العزت خالق حقیقی ہے، ہمیں وجود عطا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر معرض وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا انتخاب کیا وہ ہمارے والدین ہیں، تو وہ ہمارا مالک حقیقی ہے، اور ظاہری اس دنیا کے اندر لانے والے ہمارے والدین ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا، اور والدین ہمیں حقیقی طور پر جسم عطا کرنے والے ہیں، اور والدین ہمارے اس جسم کی نشو و نما کرنے والے ہیں، تربیت کرنے والے ہیں اور پروان چڑھانے والے ہیں۔ حدیث مبارکہ کی طرف اگر ہم ہیں تو پیارے آقا علیہ السلام کی اتنی پیاری احادیث مبارکہ کہ ایک تو وہی جو ملک صاحب نے بات کی کہ پیارے آقا علیہ السلام ایک بار اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، جب یہ پیارے آقا علیہ السلام ابھی معصوم ہے، 6-7 سال عمر ہے، اور اپنے ننیال مدینہ شریف سے واپسی مکہ کی طرف واپس آ رہے ہیں، راستے میں والدہ محترمہ کی طبیعت ناساز ہوتی ہے۔ تو قصہ مختصر، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہوتا ہے تو پیارے آقا علیہ السلام رونے لگتے ہیں۔ والدہ محترمہ حوصلہ دلاتی ہیں، بیٹے محمد آپ روئیں نہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمایا ہے، آپ تو رونے والوں کو ہنسائیں گے، آپ تو دوسروں کے حوصلہ بنیں گے، آپ روئیں نہیں، اور میں یہاں دنیا سے جا رہی ہوں تو میں ظاہری طور پر جا رہی ہوں، میرا نام قیامت تک باقی رہے گا کہ میں آپ جیسا بیٹا دے کر جا رہی ہوں۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ یہی محبوب کریم علیہ السلام جوانی ہوتی ہے اور ادھیڑ عمر ہوتی ہے، اور ہجرت کے بعد فتوحات ہوتی ہیں، مکہ فتح ہوتا ہے، پھر پیارے آقا علیہ السلام والدہ محترمہ کی اسی مزار مبارکہ کے اوپر موجود ہیں اور رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی پیارے آقا کو دیکھا تو آنسو جو ہے وہ اتنا زیادہ تھے کہ داڑھی مبارکہ سے ٹپک رہے تھے، اور پیارے آقا علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اے ماں کاش تو زندہ ہوتی اور تو دیکھتی کہ تیرے محمد کو، تیرے یتیم کو اللہ رب العزت نے کیسے در یتیم بنایا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کا لگاؤ اپنی والدہ کے ساتھ وہی بات کہ فرمایا کہ کاش ماں تو زندہ ہوتی اور دیکھتی، اور دوسرا یہ کہ کاش ماں میری زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا، ایک رکعت پڑھا چکا ہوتا، آواز دیتی یا محمد، تو میں نماز چھوڑ کر اپنے ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام ملک صاحب کی طرف والدہ کریں گے، بالکل ایسے ہی۔ ملک صاحب آپ میڈیا انڈسٹری سے آپ وابستہ ہیں، میڈیا انڈسٹری میں ماں کے کردار کو کس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، کیا اس حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پہ بات بھی کی جاتی ہے، بہت سے لوگ بات بھی کرتے ہیں، لیکن جو شاید ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ ہم پولیٹیسائز زیادہ ہو چکے ہیں۔ یہ جو ہمارے ایشوز ہیں کہ والدین کے ساتھ ہم نے کیسا اس نے سلوک کرنا ہے، سوسائٹی میں ہم نے رہنا کیسے ہے۔ دیکھیں اسلام نے تو آپ کو ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے دنیا میں جو ہے انسان کو بھیجا گیا ہے۔ اگر اس کی عبادات ہیں تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، لیکن اس کی بنیادی ذمہ داری یہ کہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دے جس میں انسانوں کے حقوق ہوں، جس میں لوگوں پہ ظلم نہ ڈھایا جائے، ایک دوسرے کے لوگ معاون ہوں اور ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے ہوں۔ اور اس میں بنیادی جو آپ سمجھیں درسگاہ ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے، وہ آپ کے والدین ہیں، والدین ہی اپنے بچوں کی گرومنگ کرتے ہیں، پھر آگے وہی نسل پھر والدین بنتی ہے، آج کے جو بچے ہیں کل کے وہی پیرنٹس ہوں گے۔ تو میرے خیال میں اس میں زیادہ فوکس ہونے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ہم نے باقی چیزوں کو نظر انداز کر دیا ہے، شاید یہ بھی نظر انداز ہو چکا ہے اب، جس کا گلہ شکوہ ہم اکثر کرتے ہیں کہ بچے والدین کا احترام نہیں کرتے، والدین کی بات نہیں سنتے۔ لیکن اگین میں آپ سے کہوں گا، دیکھیں بدقسمت ہے وہ شخص، سچی بات تو یہ ہے، اور اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا
جس کو ایک چیز مل رہی ہے, اللہ نے دیکھے نا دروازے پہ دستک دے رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جنت کما لو, یہ کہا جا رہا ہے کہ خوشیاں سمیٹ لو, یہ کہا جا رہا ہے دنیا کما لو, تو پھر اس سے وہ محروم رہ جائے. یہ جو لوگ دیکھیں دعاؤں کے لیے لوگ مارے پھر رہے ہوتے ہیں, ماں کی دعا سے بڑی دعا کس کی ہو سکتی ہے؟ اگر اپنے گھر سے اپنے ماں باپ کی دعائیں نہیں لیتا تو لوگوں سے دعائیں مانگتا پھرتا ہے, یہ اس سے زیادہ محروم شخص کون ہو سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت بھی ہے, اور یہ احساس دلانے کی ضرورت بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہے. میرے خیال میں شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. جب میری والدہ کا انتقال ہوا تھا تو میری تو ان سے ایک ہی خواہش ہوتی تھی کہ ایک نظم وہ اپنی سنایا کریں. آج پھر درخواست کریں گے ان سے, وہ ان کی بڑی خوبصورت نظم ہے, یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. تو میرے خیال میں شاہ صاحب آتے ہیں انہی سے آج, چونکہ ہم بالکل ان کے ساتھ دکھ کا اظہار بھی کرتے ہیں. ہماری بھی ماں تھی, ان کی ماں رخصت ہوئی چند دن پہلے ہی, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر کی مٹی میں شاہ صاحب نے انہیں اتارا. تو میرے خیال میں زیادہ شاہ صاحب کا اس پہ بڑا, شاہ صاحب کو بھی اللہ نے یہ توفیق دی, میں سمجھتا ہوں کہ ساری زندگی اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہے, اور آخری دن تک, بلکہ ایک اس دن جب ہم تعزیت کے لیے گئے تو ان کے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ٹرانسمیشن کے دوران بریک میں بھی گھر پہلا فون کر کے یہی پوچھتے تھے امی کی دوائی دے دی ہے, ان کا بلڈ پریشر چیک کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے ان کے لیے آج ان کا نام شاہ صاحب کا بھی میں سمجھتا ہوں نام کسی اور بنیاد پر نہیں ہے, صرف اپنی والدہ کے ساتھ اٹیچمنٹ. بے شک. ٹھیک ہے ولی صاحب, بہت شکریہ. بریک لینے کا ناظرین کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وسیع شاہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. معروف شاعر, اینکر پرسن وسیع شاہ صاحب ہمیں شو میں جوائن کر چکے ہیں, اور جس طرح سے ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ شاہ صاحب کی جو والدہ ہیں کچھ روز پہلے وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی تھیں, اور آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ اسپیشلی ہم نے اسی لیے ڈیزائن کیا کہ ہم ماں کی عظمت پر بھی بات کر سکیں, ہم بھی جو ہمارے مہمان ہیں ان سے کچھ سیکھ سکیں, اور کوشش یہ کریں کہ اپنے ناظرین تک بھی یہ باتیں ضرور پہنچائیں کہ جن کے والدین حیات ہیں انہیں چاہیے کہ ان کی خدمت کریں. اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ کے جو والدین ہیں جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو انہیں آپ نے اف بھی نہیں کرنا. شاہ صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے, ہم سب آپ کے دکھ میں شریک ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ماں کی عظمت کے حوالے سے بھی بات کریں, اپنا جو پرسنل ذرا ایک ایکسپیرینس ہے کہ کس طرح سے آپ کی لائف کو, اسپیشلی آپ کی شاعری کو کیسے متاثر کیا آپ کی والدہ نے. انور صاحب بہت بہت شکریہ. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی نسبت سے یہ جو موضوع آپ نے رکھا ہے آج, دیکھیں نا کہتے ہیں کہ ماں جاتے جاتے بھی خیر کی چیز جو ہے وہ معاشرے کو دے گئی, تو ایک اچھی ہے, چونکہ اس کی بہت ہی ضرورت ہے فی زمانہ, کیونکہ یہ جو انڈیویجولزم ہے, یہ جو میں کا فلسفہ ہے اور میری ذات کا فلسفہ ہے, یہ اب سے 15-20 سال پہلے اس طرح سے معاشروں میں اتنی شدت کے ساتھ رائج نہیں تھا. تو اب جو نسل اس فلسفے کے ساتھ جوان ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنا خیال رکھنا تو خود, یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ باری تعالیٰ نے ایک موقع پہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید فرمایا کہ نبی آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے. وہ اپنی جگہ ایک یقیناً ایک حقیقت ہے, اپنا خیال بھی رکھیں. مگر یہ جو نسل تھی اور یہ جو فلسفہ ہے جس میں آپ باقی سارے رشتوں کو اور سارے رشتوں کی جو حساسیت ہے اور اس کی جتنی بھی جذباتیت ہے اس کو آپ پیچھے رکھ دیتے ہیں, اور آپ صرف اپنا مادی جو فائدہ ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں کا جو رشتہ ہے یہ بنیادی طور پہ اسی فلسفے کی ضد ہے, اور ماں جو ہے وہ آپ کو صرف دینا سکھاتی ہے, آپ کو قربانی سکھاتی ہے, آپ کو ایثار سکھاتی ہے. آپ غیر محسوس طریقے سے پوری دنیا میں اور خاص طور پہ ہمارے جو خطے کی عورت ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بھی 8 مارچ جو گزرا ہے ہمارا, یہ عورت کو بھی ٹریبیوٹ ہے, یقیناً عورت ہے, انسان ہے, اور پھر جو اس کے رشتے ہیں ان میں سے ماں کے رشتے کو بھی ٹریبیوٹ ہے, بنیادی طور پہ ایک ماں بھی ہے. تو میں آپ کو اس حوالے سے بہت ہی اللہ تعالیٰ آپ کے اجر میں اضافہ کرے, آپ کے درجات بلند کرے. اس حوالے سے ایک بڑا عمدہ آپ نے موضوع کا انتخاب جو ہے وہ کیا ہے. میرے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اگر یہ جو تو ٹیلی ویژن ہے, ہمارے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ آپ کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں.
لیکن اگر فرض کر لیجئے میں کسی اور شعبے میں بھی ہوتا جس کا تعلق لوگوں تک پہنچنے سے نہ ہوتا، ٹیلی ویژن سے نہ ہوتا، شاعری سے نہ ہوتا، کتاب سے نہ ہوتا، تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ماں کی تربیت ہے میری زندگی کے حوالے سے، اب میں اس کو اگر اپنے آپ کو الگ کر کے دیکھوں، ایک بیٹے سے ہٹ کے دیکھوں، ایک انسان کی حیثیت سے دیکھوں، بالکل ہی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ نصر اللہ بھائی بیٹھے ہیں ایک صحافی کی حیثیت سے جسے آپ کہتے ہیں، بالکل غیر جذباتی ہو کے دیکھوں، تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے شدت سے کہ عورت کے بغیر اور ماں کی تربیت کے بغیر آپ نہ اچھے انسان بن سکتے ہیں، اور آپ کسی بھی شعبے میں آپ نہ ایکسل کر سکتے ہیں، نہ سروائیو کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے، مگر میرا ایک شعر تھا جو میں نے اب سے یعنی کہ 16-17 برس کی عمر، 18 برس کی عمر میں نے کہا تھا، اور اب میں 50-51 سال کی عمر میں جب یہ پڑھتا ہوں تو مجھے اس کے جواہر اور زیادہ کھلتے نظر آتے ہیں۔ میری ساری جو گفتگو ہے ماں کے رشتے کے حوالے سے بھی، اوور آل ماں اور عورت کے حوالے سے، اور میری اپنی والدہ کے حوالے سے بھی، وہ اسی شعر کے اندر بند ہے کہ جہاں جہاں ہے میری دشمنی، ابھی جو نصر اللہ بھائی پڑھ رہے تھے، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں۔ میں نے ہر اس موقع پہ، ہر اس موڑ پہ، ہر اس رشتے میں، ہر اس جگہ، ہر اس فیصلے میں ٹھوکر کھائی ہے اور نقصان اٹھایا ہے، جس حوالے سے میری ماں نے پرے کعبہ اشارہ کر دیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے، اور ہر اس چیز میں مجھے فائدہ، رسپیکٹ، دنیاوی، روحانی، جذباتی ملا ہے، جو میں نے اپنی ماں کے کنسنٹ کے ساتھ، ان کے مشورے کے ساتھ، ان کی دعاؤں کے ساتھ کیا ہے۔ جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے۔ تو ٹوٹل جو میری جو ساری وہ ہے، میرے خیال میں اگر میں یہ کہوں کہ اسی کے اندر سارے کا سارا وہ ہے، اور اس کے وجہ سے کہ میں تو بہت ہی شی واز ویری فائن لیڈی جی، ویری اپ رائٹ، اور بہت ہی ایک اچھا انسان جسے کہتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو یوں سمجھیے کہ میں اگر کوئی برا کام کر کے ان کے سامنے آؤں تو اس عورت میں اتنا حوصلہ تھا کہ وہ مجھے ڈس اون کر سکتی تھی، یہ ان کا کریکٹر تھا، اور ساری زندگی ان کے پیش نظر یہ رہا کہ میں اس میں کامیاب ہوا نہیں ہوا وہ ایک الگ چیز ہے، کہ آپ کو ایک بہترین انسان بننا ہے، ایک اچھا انسان بننا ہے، اور خیر الناس من ینفع الناس، اکثر وہ اس کا ذکر کرتی تھی کہ انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع پہنچاتا ہے، لوگوں کے لیے آسانی پہنچاتا ہے۔ اور پھر فقر تھا ان کے اندر، کبھی پیسے کے پیچھے، کبھی انہوں نے ہمیشہ مجھے اس ڈیسیژن کے پیچھے جانا سکھایا ہے جہاں آپ کی کنٹینٹمنٹ ہو، جہاں آپ کا دل جو ہے وہ جاتا ہو، یا جس سے معاشرے میں خیر جو ہے وہ تقسیم ہو۔ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے میں نے کاروبار شروع کیا، اس میں بہت پیسے آ سکتے تھے، مگر میری والدہ نے مجھے کہا کہ تم یہی جو 50 لاکھ کروڑ کا کاروبار کر رہے ہو یہ تم کتابوں کے اوپر کرو، کیونکہ تم دیکھو کہ تمہیں اس سے کچھ فائدہ بھی ہوگا، تمہارا کاروبار بھی ہوگا یہ، مگر اس سے تم دیکھو کہ کتنا علم لوگوں میں پھیلے گا۔ مجھے آج تک یاد ہے اس زمانے میں ہم نے پبلشنگ ہاؤس بنایا تھا، تو اتنی وہ یعنی کہ ان کے پیش نظر ایک بہترین معاشرہ، کیریکٹر، ایمانداری، اور معاشرے کو کچھ دے کر جانا، علم جو ہے، یہ ساری چیزیں ان کی پرائرٹی میں تھیں۔ تو بالکل، بہت خوب، بہت خوب۔ ایسے ہی ان کو گزرے ہوئے چند روز ہی ہوئے ہیں، جی، ایسی کوئی چیز جو آپ مس کر رہے ہو، کوئی ایسی چیز ہو؟ ایک چیز ہوتی نا کہ جیسے میں گھر آتا تھا تو سب سے پہلے اپنی ماں سے ملتا تھا، یا کوئی ایسی چیز آپ مس کر رہے ہیں ان کی؟ ہاں دیکھیے، بے شمار ہے۔ ایک تو میرا ان سے ہر بیٹے کا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، میں سمجھتا ہوں یہ ہر اس شخص سے جاتی ہے جو ماں رکھتا ہے، سبھی محبت کرتے ہیں۔ بالکل میرے ساتھ یہ شاید معاملہ ہوگا کہ میں آئی واز دی اونلی ون، تو ہم دو ہی لوگ دنیا میں تھے میرے والد کی ڈیتھ کے بعد، تو میرا ان سے لازمی بات ہے رشتہ جو ہے وہ اور طرح کا بھی تھا۔ پھر جب جو وقت گزرا پچھلے 10-15 سال میں بحیثیت انسان بھی ان کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا، مجھے لگتا تھا وہ بہت ایک اچھی انسان ہے۔ تو ماں کی حیثیت سے تو آپ رسپیکٹ کرتے ہی ہیں، ایک محبت، ایک کھچ پہنتی نا، وہ تو ہے ہی ہے، بٹ ادروائز میں انہیں جب دیکھتا تھا، ان کے اصول، ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ، ان کے اپنے ملازمین کے ساتھ سلوک، ان کا جو لوگ ان سے ملازمین وغیرہ ان کو اٹینڈنٹ جو تھے، بس آپ یہ دیکھیے کہ ان کو شدید تکلیف جب تک نہیں کسی وقت ہو، مطلب شدید ضرورت نہ ہو، تکلیف خدا کا شکر ہے انہیں بہت زیادہ اللہ نے نہیں دی، مگر ضرورت نہ ہو تو وہ اپنی اٹینڈنٹ کو بھی آواز نہیں دیتی تھی۔ تو دوسرے کی جو کیئر کرنا ہے، دوسرے کا خیال کرنا ہے، تو میں بحیثیت انسان ان کی بہت تعظیم کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر بس یہ ایسا ہے کہ ایسے لگتا ہے بس گھر میں کبھی یہاں سے نکل آئیں گی، کبھی یہاں سے آواز دے رہی ہیں، یا یہ ہے کہ میں رات کو میں نے اپنی روٹین اس طرح کی ہوئی تھی کہ کام بھی میرا ہوتا رہے اور میں ان کو دیکھتا رہوں،
چونکہ اس ایج میں اولڈ ایج میں ذرا فال کا خطرہ ہوتا ہے، تو مجھے تمام ڈاکٹرز نے اس حوالے سے تنبیہ کی تھی کہ آپ یہ خیال رکھیے کہ بزرگوں کو، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بزرگوں کا خطرہ ہوتا ہے گرنا، تو جب بھی وہ جائیں اٹھیں بیڈ سے تو آپ کوشش کریں آپ لوگ رہیں. میں جا کے دیکھتا رہتا تھا. تو ابھی ایک دو بار میں اپنے بستر سے باقاعدہ اٹھ کے کمرے سے باہر گیا تو مجھے ایک دم سے خیال ہوا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے. بالکل. تو ایک چیز میں ضرور البتہ کہوں گا جو میرے لیے نئی، نصر اللہ بھائی آئی بالکل، چونکہ ہم پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم بہت سارے چیزیں ہم نے تجربہ نہیں بھی کیا ہوتا تو پڑھ کے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا لوگ اس طرح سے وہ کرتے ہوں گے. مگر پھر بھی آپ کوئی بتا دیا جائے کہ ہوا چلتی ہے تو جسم پہ بہت اچھا لگتا ہے، یا جب 50 درجے کی درجہ حرارت ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے چبھ رہی ہوں. اب یہ چبھنا پڑھنا اور ہے، مگر جب وہ جسم پہ پڑتا ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ ہے کیا. اس شدت کو فیل پہلی بار کیا ہے. تو مگر ایک چیز جو مجھے عرصے میں، چونکہ ہمارے دوست احباب میں زیادہ تر پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، شیر بھائی یہ تشریف لائے، سارے اسکالرز ہیں، آپ تشریف لائے، سلمان ان کے ہسبینڈ، سارے دوست احباب. ایک بات میں بھول گیا مجھ سے کس نے کی، مگر بڑی اہم بات کی اس نے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب اس پہ عمل کرنے کا وقت ہے. اس نے کہا جب تک دیکھیے والدین آپ کے حیات ہوتے ہیں نا تو آپ ان کی پروڈکٹ ہیں، آپ ان کی تعظیم کا باعث ہے نا. تو آپ یہ کوشش کرتے ہیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ لوگ یہ کہیں کہ بھئی اچھا دیکھو فلاں کی اولاد جو ہے اس نے یہ کام کیا. تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہوں اور پھر آپ کی وجہ سے ان کو کوئی برا بھلا کہے یا کوئی وہ کہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب والدین سے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو انسان کو اور زیادہ محتاط ہو کے اور زیادہ بہتر انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق جو ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، گفتگو کا سلسلہ ہم اسی طرح سے آگے بڑھائے رکھیں گے. بریک پر جانے کا ہمیں کہا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے میں نصر اللہ ملک صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ آج پروگرام میں آئے ہیں اور ماں کی عظمت کے حوالے سے انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا اور کوشش کی ہے گائیڈ کرنے کی ان تمام لوگوں کو بھی. جی زیادہ آپ نے مجھ سے پڑھوائی بھی تھی جب آپ کی. ہاں وہ شاہ صاحب بھی سنا دیں میرے خیال میں. شاہ صاحب کی زبان میں ذرا اچھا لگتا ہے. سوچا بھی نہیں تھا اس دن آپ مجھ سے کہیں گے آج آپ پڑھیں نہیں جا. میں آج سننا چاہ رہا تھا. شاہ صاحب نے لکھا جی یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے، تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، جہاں بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے، کہاں بساط جہاں اور میں کم سن و ناداں، یہ میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے. جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال، تمہیں سے صبح میری شام تم سے ہے، یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ماں کو کہتے ہیں ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان. ਮਾਂ ਦੀ ਦਰਸਗਾਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਸਬੁਲੈਨ ਬਣਦਾ, ਇਥੋਂ ਦਾਤਾ ਖਾਜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬਣ ਗਏ, ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨ ਬਣਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਦੀ ਮਾਂ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੈਕਰ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗੌਸੇ ਸਕਲੈਨ ਬਣਦਾ, ਸੈਯਦਾ ਖਾਤੂਨ ਜੰਨਤ ਜੇ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਲਾਲ ਵੀ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਬਣਦਾ, ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਵਾਂ ਵਾਲਿਓ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ
नाल झोली भर लवो, मां जे रुस गई जग ते रहना ना नहीं। मां दे नाल घर दे विच बाहर सी, मेरे ਲਈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਜਗ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਨਾ ਏ, दसा अमल मैं कर तू की लिया कर। जिस हाल दे विच होए महाराजी, उस हाल दे विच तू ही जी लिया कर। उच्चा बोल ना मां अगों बोल बैठी, मां सामने लबां नूं सी लिया कर। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਪੈਰ ਮਾਂ ਦੇ ਧੋ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ। ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ देखिए माँ की और बेटे की। पुत्र भावें जमाने दा होवे भी, मां फेर भी परदे कजदी। ना फरमान ते भावें गुस्ताख होवे, सिफतां कर कर मां ना रजदी। लखां कुआं ते पुत्र नूं लगे ठुड्डा, सट मां दे दिल उते वजदी। यार वजब मैं मां दा प्यार वेखिया, खांदा पुत्र ते मां पई रजदी। मां नालों वध के कोई ठंडी छां नहीं। मां ए बूटा जन्नतां वाली बहार दा, नहीं विछोड़ा भुलना मां दे प्यार दा। रोने अखियां कोई फड़दा बां नहीं, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਦੇ ਮਾਪੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲੈ, ਵੇਲਾ ਬੀਤਿਆਂ ਹੱਥ ਨਾ ਬਣਾਏ। ਦੁਆ ਸੀਸ ਕੋਈ ਲੈ ਲੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ ਜੇ ਸੁਖ ਪਾਵਣਾ ਏ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ ਇਹ ਅਮਲ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਖਾਵਣਾ ਏ। ਜਿਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਣੋਂ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਜਾਵਣਾ ਏ। ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸੱਚਾ ਏ, प्यार ऐसा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਾਵੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਸੀ ਲੱਭਦੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ, वद मां दी जात तो जात कोई नहीं। जिन्ने मां दा दिल दुखा छड़िया, हुण हशर च ओदी नजात कोई नहीं। मां नालों वध के कोई ठंडी छां नहीं। उंज ते हैन दुनिया ते लख रिश्ते, रिश्ता कोई भी मां दे साक वर्गा, रिश्ता नहीं हो कोई मां दे साक वर्गा। बाद रब तो सारी कायनात अंदर, दूजा कोई नहीं शाहे लौलाक वर्गा। पुत्र पावे जमाने दा वाह
ਲਿਬਾਸ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵਰਗਾ, ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਫਤਾਂ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ नहीं। बहुत शुक्रिया शर्मी अदा साहब, आपने माँ की अज़मत और मोहब्बत को जिस तरह से अपने फ़न में खूबसूरती से पेश किया है और यकीनी तौर पर एक समा बन गया है। बहुत शुक्रिया हमारे से कलाम शेयर करने के लिए। हमें ज्वाइन करिए इस वक्त IPP की रहनुमा हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की कायनात रज़ा साहिबा, उनसे भी आज के टॉपिक पर बात करेंगे। कायनात, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप ख़ुद भी एक माँ हैं और जिसने सभी आपने भी आते कहा कि मैं भी जब घर में जाती हूँ तो सबसे पहले जो आवाज़ होती है वो अपनी माँ को ही देती हूँ या माँ को बच्चे घर में जाके ढूंढते हैं। तो मैं चाहूँगा आप अपना भी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं सबको रमज़ान मुबारक कहना चाहूँगी और मैं ऑन एयर वसी शाह साहब का जो है उस दुख में भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना चाहूँगी, बिकॉज़ माँ का जो दुख है वो सांझा होता है। माएँ जो हैं वो किसी की भी माँ हो, जब हम ये कहते हैं ना माँ का लफ्ज़ आ जाता है तो देयर इज़ अ रिस्पेक्ट एंड ऑनर, और अल्लाह ताला ने बेशक माँ के पैरों के नीचे जन्नत रखी है। और हज़रत मूसा जो हैं उनको हम कैसे भूल सकते हैं कि वो बहुत ही जलाली थे, बहुत ही अल्लाह ताला से वो कलाम करते थे। और जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि मूसा ध्यान से, अब तुम्हारी माँ नहीं रही। तो हज़रत मूसा के साथ भी जब अल्लाह ताला ने इस तरह से हम कलाम किया है तो हम आम इंसानों को तो डेफिनेटली माँ की अज़मत का या माँ के होने का पता ही है कि वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू मैं सबसे छोटी सिबलिंग हूँ और बकौल मेरे बाकी बहन भाइयों के मेरी मामा मुझे बहुत प्यार करती है। और व्हेन आई वाज बोर्न तो मुझे थोड़ी बहुत स्किन एलर्जी भी थी, तो वो मुझे फूलों की तरह कभी यहाँ रखा हुआ, कोई हाथ ना लगाए, कोई किस ना करे, कोई इसके पास ना जाए, तो मेरे बारे में वो बहुत प्रोटेक्टिव भी थी। और आज भी मेरे बहन भाई कहते हैं कायनात को कुछ होना तो अम्मी परेशान हो जाएंगी, अम्मी को मत बताना कायनात को कुछ हुआ है। और मेरे 2 बेटे हैं और मेरी बहन कंप्लेन करती है कि मेरी अम्मी ने मेरे बेटों को ज़्यादा अच्छी तरह से पाला है या ख्याल किया है, बिकॉज शी सेज ये छोटी है उसको तो खुद नहीं पता। तो माई मदर इज़ ऑलवेज देयर, शी इज़ द पिलर। मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की बिकॉज ऑफ माई मदर, मेरी अम्मी ने मेरे बच्चे लुक आफ्टर किए हैं। तो मैं एक औरत होने के नाते जो कुछ कर सकी हूँ, घर से बाहर पाँव निकाल सकी हूँ, मेरे पास मेरी माँ की सपोर्ट थी। आई हैड माई मदर ऑन माई बैक। और द काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग आई एम, जैसी इंसान हूँ मैं, वो भी मेरी माँ की तरबियत है ना कि रोज़ा रखना है माँ रखवा रही है, नमाज पढ़नी है माँ गाइड कर रही है। एक औरत या एक मर्द किस तरह से मुआशरे में जाके अपना किरदार करेगा अदा या अपना रोल प्ले करेगा, वो भी तो माँ ही सिखाती है ना। अगर आज हम मुआशरे में बुराइयाँ देख रहे हैं तो मैं इस आज के टॉपिक के तवज्जुह से भी कहना चाहूँगी कि हम मुश्किलें देख रहे हैं, अगर माएँ एक इनिशिएटिव लें कि बेटों को गाइड करें, ज़्यादा औरतों की रिस्पेक्ट की जाए दीन किसे के साथ भी, और वैसे भी बहुओं को भी बेटियों की तरह ट्रीट किया जाए या माओ की इज्जत की जाए, तो मुझे लगता है बुराइयां भी बहुत हद तक कर्टेल की जा सकती हैं। जिस तरह से सोशल वर्क भी आप बहुत ज़्यादा करती हैं, पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं, बहुत बार ये डिस्कस भी कर चुके हैं, उसमें भी एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आज आप क्या देख रही हैं, माओं को किन मुश्किलात का सामना है, खासतौर पर जब आप जनूबी पंजाब जैसे एरिया में काम कर रही हैं। जी देखें, जब हम जनूबी पंजाब की बात करते हैं, पाकिस्तान की, मैं तो कहती हूँ दुनिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ डिज़ास्टर। सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी सारी माएँ हैं जो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, उनको नहीं पता उनके बच्चे इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। और जुनूनियत की हद तक जो वीडियो गेम्स हैं जिनके अंदर तशद्दुद सिखाया जा रहा है या वो वॉरफेयर सिखाया जा रहा है, उनसे भी बहुत ज़्यादा वायलेंस आपको जैसे कि नज़र आ रहा है। और अभी रिसेंटली भी आप एक केस टीवी पे देख रहे हैं, जवान बच्चा जो कि शहीद हो गया, फौत हो गया, उसका भी वाकया देखे तो वो माँ का जब आप इंटरव्यू देखते हैं ना तो आपका दिल दहल जाता है कि ये क्या हो गया, ये कैसा वाकया हो गया। तो माओं को ये चैलेंजेस है कि विद इन जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, दीन मैं समझती हूँ एक वाहिद तरीका है कि अपने बच्चों को दीन सिखाएं, अल्लाह का खौफ सिखाएं, नबी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिखाएं,
اس کے سوا کوئی دنیا میں اب جتنی برائی پھیل چکی ہے کوئی راستہ نہیں ہے. یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک اور وہ شیئر کرتی ہوں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک کسائی تھا کہ یہ تمہارا جو ہے جنت میں نیبر ہوگا. تو حضرت موسیٰ بڑے کیوریس ہو گئے, انہوں نے کہا یہ کسائی میرا کیسے ہمسایہ ہو سکتا ہے جنت میں. اور وہ کیونکہ تجسس میں تھے, سارا دن انہوں نے کسائی کو دیکھا, وہ گوشت کاٹتا رہا, وہ اپنا کام کرتا رہا, اور جیسے رات ہوئی اس نے بس اپنا وہی جو ہے چھری اور وہ جو سامان لیا وہ گھر چلا گیا. گھر گیا تو حضرت موسیٰ نے نوک کیا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ آج ایک دن قیام کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو خیر وہ ان کے گھر میں انہوں نے قیام کیا, وہ گئے اور انہوں نے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کیا عبادت کرتا ہے کہ وہ میرا ہمسایہ بنے گا. وہ کچھ بھی وہ اندر گیا, اس نے اپنی ماں کو دیکھا, ماں معذور تھی, ماں لیٹی تھی, ماں کو جو ہے اٹھایا بٹھایا نہلایا, ماں کو پانی پلایا, جو گوشت کا ٹکڑا وہ اپنی دکان سے لایا تھا اس کو پکایا, ماں کو پکا کے خود کھلایا. اور اس کے بعد واقعے میں بھی یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے آپ اپنی ماں کا خیال رکھ رہے ہیں, تو کون سی ہستی کے پھر آپ ہمسائے ہوں گے جنت میں. ٹھیک ہے, اچھا کچن کی طرف ہمیں بڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ہماری جو بالکل کشمیر کا کچن ہے اور ہمارا سپانسرڈ کچن ہے, تو ہم ذرا کچن سے ہوئے ہیں کیونکہ افطار کا وقت قریب آ رہا ہے, تو ہم نے سوچا کہ کچن میں کیا ریسیپی بن رہی ہے, اور کچن میں ہمارا ساتھ دے رہی ہے فاطمہ. جی فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہے نا, آج ہم بنا رہے ہیں چکن ٹکا کیپرز. چکن ٹکا کیپرز. اوکے. کیپر جو ہے نا بیسکلی زیادہ تر یوز بنائے جاتے ہیں بریک فاسٹ میں سویٹ کے طور پہ, لیکن اس کو میں تھوڑی ویریشن کے ساتھ سیوری میں لے کے آئی ہوں, اور اس کے جو ہے نا ہم ریپس بنائیں گے. سمپلی آپ جیسے بازار سے شوارما بریڈ یا پھر پراٹھا رول لے کے آتے ہیں, اسی طرح آپ خود گھر پہ بنا سکتے ہیں, اور یہ بہت ہیلدی بھی ہیں اور بہت ٹیسٹی بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کی کوئک سی ریسیپی کیپرز کی دے دیتی ہوں. 6 ایگ لیے ہم نے, اس کے اندر 500 گرام آپ نے میدا ایڈ کرنا ہے, 1 ٹیبل اسپون آف شوگر, 1 ٹیبل اسپون آف سالٹ, 1 ٹی اسپون آف ریڈ چلی پیپر, اور 1 ٹیبل اسپون آف گارلک پاؤڈر, اور اس کے ساتھ آپ انین پاؤڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں, آپشنل ہے. یہ سارے کا آپ نے بیٹر بنایا. بیٹر بنا کے آپ نے سمپلی اس کو جو ہے وہ رکھنا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے, اور اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کے جو ہے نا وہ کیپر ریڈی. میں نے کچھ ابھی یہ بنے ہوئے بھی ہیں, اور اس میں جو ہے نا وہ ہم چکن ٹکا کی فلنگ ایڈ کریں گے, اور سمپلی اس کو آپ بیک بھی کر سکتے ہیں اور آپ فرائی بھی کر سکتے ہیں. اوکے اوکے ٹھیک ہے. اور ہمارا جو کچن ہے وہ اسپانسر کیا ہے کشمیر نے, تو کشمیر کیا کہتا ہے؟ کشمیر کہتا ہے کہ جی ہمارا جو ہے وہ 60 ایئرس کا بھروسہ, 60 سالوں سے جو ہے کشمیر ہمارے ساتھ ہمارے کھانوں کو مزیدار کر رہا ہے. اس میں وائٹامن D3 موجود ہے, وائٹامن A موجود ہے, جو آپ کے کھانے کو مزید بہترین, خوشبودار, ذائقے دار اور مزیدار بناتا ہے. بالکل ایسے ہی فاطمہ, آپ چکن کیپرز کو تیار کریں, اور آپ کے ہیلپر جو ہیں وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی سپیریئر یونیورسٹی کلنری اسکول آف آرٹ سے ان کا تعلق ہے. تو ہم ان کے بارے میں بات کریں گے تھوڑی دیر میں, کیونکہ آج ہمارے مہمان ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں ہمارے سیٹ پر. تو انوار, ہم بات کر رہے تھے ماں کی عظمت پر, ماں کو ہم سلام پیش کر رہے تھے, ان کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے ان کی کامیابیوں پر, اور ان کی کامیابی کس صورت میں نظر آتی ہے ہماری شکلوں میں. بالکل ایسے ہی. مفتی صاحب, ماں کے حوالے سے آپ کے خیال میں ہمیں اپنے رویوں کو یا ہمیں اقدار کو اپنے کس طرح سے بہتر کرنا ہے تاکہ ہم اپنے جو اسلامی اور معاشرتی تقاضے, میرا خیال ہے بریک لینے کا شاید ہمیں کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بریک پر جا رہے ہیں. بریک پر جب واپس آئیں گے تو مفتی صاحب سے سوال کا بھی جواب لیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے مفتی صاحب سے. مفتی صاحب, میرا یہ سوال تھا کہ بریک جانے سے پہلے کہ ماں کو معاشرتی اور قانونی حقوق اور مسائل کا سامنا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ماں کے حقوق اور ماں کو کون سا درجہ, کس درجے پہ آپ کو ریز اپ کرنا چاہیے؟ دیکھیے, دین اسلام جو ہے ضابطۂ حیات ہے. اس میں کسی کے بھی حقوق کو پامال نہیں کیا گیا, بلکہ ماؤں کے حقوق کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دین اسلام سے قبل اس کی حیثیت, والدہ کی کیفیت کیا تھی کہ جب ان کے ہسبینڈ فوت ہو جاتا تو مائیں اولاد کے مال کے طور پر تقسیم ہوتی تھی. اچھا, یہ کنڈیشن تھی. اور دین اسلام جب آیا تو پھر اسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت قرار دے دیا گیا کہ جنت جو ہے تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور قرآن کریم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ اس میں وراثت کے حوالے سے بات کی گئی کہ اگر ماں باپ حیات ہیں, اولاد فوت ہوتی ہے تو والدین کا اس میں سے حصہ ہے.
اور اسی طرح والدین اگر فوت ہوتے ہیں اولاد موجود ہے تو اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ احکامات نازل فرمائے اور بیان کیے ہیں. اور جہاں تک ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے اس میں وہ کوئی چیز ہم سے پوشیدہ نہیں ہے کہ کیا صورتحال ہے. ہمارے والدین جو ہے بہت سارے والدین اولاد کے ہاتھوں کس اذیت کا شکار ہیں, اس کے اوپر میرے خیال میں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. اس میں یہ میڈیا اس میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے, ہماری حکومت اس حوالے سے اہم ترین کردار ادا کر سکتی ہے, اور اسی طرح جو سوشل ورک کے ادارے ہیں وہ بھی اس حوالے سے اہم ترین کام ادا کر سکتے ہیں. اور شرعی حوالے سے اگر میں بات کروں کہ والدین کا مقام کیا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا کر کہ یا رسول اللہ میری والدہ ابھی تک مشرف علیہ السلام نہیں ہوئی ہیں اور طرح طرح کی وہ باتیں کرتی ہیں, لیکن آپ کے حوالے سے جو بات کرتی ہیں وہ مجھے چبھتی ہے, برداشت نہیں ہوتی. آپ کرم فرمائیں, دعا فرما دیں کہ میری والدہ کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرما دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی, حضرت ابو ہریرہ بھاگ پڑے. کچھ دیر کے بعد جب واپس آیا تو صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ یہ کیا آپ نے کام کیا کہ سرکار کو دعا کا کیا اور آپ بھاگ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے یا میں پہلے گھر پہنچتا ہوں. تو میں گیا, گھر میں پہنچا تو میری والدہ مشرف علیہ السلام ہو چکی تھی. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی کہ وہ لوگ کہ جو ابو ہریرہ کو اور ابو ہریرہ کی ماں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اللہ رب العزت ان کی بھی بخشش فرمائے گا. تو ماں کا یہ مقام ہے. اور اگر ہم تابعین کی دور کی بات کریں تو حضرت اویس کرنی کو ہم سب جانتے ہیں, ان کو بھی یہ مقام ملا تو والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملا. اسی طرح ہم صوفیاء کی بات کریں تو بہت سارے نام ایسے ہیں کہ جو والدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ولایت کا مقام عطا کیا. معروف ہے, بچوں نے بھی سن رکھا ہے مگر بار بار دہرانے کو دل کرتا ہے. وہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے کہ آپ دیکھیں نا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں انوار آپ یہ دیکھیے, یہ بنیادی طور پہ یہی جو ابھی جب میں آیا تھا تو علامہ صاحب جو اس کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ جن کے ابرو کے جھکنے اور اٹھنے پہ کائنات جو ہے وہ چلتی ہے, آپ سمجھیے بڑا بالکل بجا فرمایا آپ. وہ یہ فرما رہے ہیں یعنی کہ نماز کس کی نماز, آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز. اور آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ حیات ہوتی اور اگر مجھ سے میرا نام بلالتی مجھے کہتی محمد تو میں نیت توڑ کے اور میں کہتا. اب اسی ایک حدیث کے اندر, اسی ایک واقعے کے اندر تمام تر یعنی کہ جو ماں کے حقوق کے حوالے سے جو ضابطۂ حیات ہے اس حوالے سے جو رولز ہیں اور جو رہنمائی ہے وہ پنہا ہے. کہ اگر یہ آپ دیکھیں نا کہ اس کا مطلب یہ ہوا, جیسے میں اگر آپ سے ذاتی وہ شیئر کروں, اب ہماری چونکہ تربیت دینی ہے, دین کا رجحان بھی ہے, دین کے طالب علم بھی ہیں, تو میں بالکل یہ جو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی کوشش یہ کرتے تھے کہ اس پہ ہمیشہ عمل کریں. اور کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں تو آپ فوری طور پہ اگر والدہ نے آپ کو آواز دی ہے تو آپ جائیں. یہ بنیادی طور پہ آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں جو پرائرٹی ہے, جو افضل ہے, یہ جو چیز سب سے زیادہ اتم رہے گی یا جس کو آپ نے سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے وہ ماں کے شب و روز ہیں, ان کے احکامات ہیں اور ان کی جو فرائض آپ پر ہیں, جو بھی ان کے جو سارے کا سارے, تو وہ آپ کی نہیں کہ آپ نے اس کے مطابق زندگی کو اور چیزوں کو پلان کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں دین میں, اور میں آپ کو اور بتاؤں کہ ہم نے دنیا کا اتنا لٹریچر پڑھا طالب علم ہونے کی حیثیت سے, میں اکثر یہ کہتا ہوں, مجھ سے بعض اوقات لوگ پوچھتے تھے ہم سبھی, اگین میں نے کہا نا کہ یہ سبھی کی کہانی ہے, میں آپ پوچھیں گے تو پتہ لگے گا کہ آپ اس میں مجھ سے کہیں زیادہ شاید سبقت لے جا چکے ہوں. یہ ہر گھر کی کہانی ہے. یہ اس خطے پہ میں سمجھتا ہوں دین اسلام کا, آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, دین اسلام کا فیض ہے کہ اس خطے میں لوگ اپنی ماؤں سے بڑی محبت بالکل ایسا ہی ہے. میں رخ کروں گی شیر میاں داد صاحب کا. شیر میاں داد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک آپ نے تو اپنی 2 مدرس دیکھی, 2 ماں دیکھی, لیکن دونوں ماؤں کا پیار آپ کو ملا. ایک سے تو آپ کی اتنی زیادہ قربت نہیں ہو پائی کیونکہ وہ جلدی وفات پا گئے. تو مثالی ماں کا کیا کانسیپٹ تھا آپ کے ذہن میں؟ آپ بلیو کریں کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ میری اسٹیپ مدر ہے. انہوں نے بھی ایسا پیار دیا مجھے, بلکہ ہم سب بچوں کو, ہم 6 بھائی تھے, ایک بہن ہماری, پھر ان میں سے ایک بیٹی ہوئی, تو ہم ٹوٹل 8 بچے تھے. اور انہوں نے اس طرح پالا کہ آپ بلیو کریں کہ گھر میں ہم بیٹھ جاتے تھے ناشتے کے لیے, اسکول جانا ہے تو آپ دیکھیں کہ 8 میں ڈیوائیڈ کرنا, ناشتہ پراٹھا اور یہ سارا,
پھر ہمارے گھر میں بھینسیں تھیں ان کا دودھ دھونا، اس کے بعد صفائیاں کرنی. ہمیں تو یعنی کہ دیکھا کہ ہماری دونوں والدہ میری ساری عمر جس طرح کام میں لگ گئی ہے، تو ان کی شفقت اتنی ہے کہ ابھی بھی میرا کہیں بی پی اوپر نیچے چلا جائے تو میرا ایمان ہے ماما میری طبیعت نہیں ٹھیک، تو وہ ابھی کہتی کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہو جائے، تو سچی اللہ کی قسم ٹھیک ہو جاتا ہے. میں اتنا بیمار تھا کافی عرصہ پہلے، 2005 کی بات ہے جب میرا آپریٹ ہوا. تو جب میں جانے لگا آپریٹ کے لیے تو میں نے اپنی ماما کو کہا، میں نے کہا میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا پھر کیا ہوا، جا رہے تو ابھی واپس آؤ گے انشاءاللہ اور ہم مدینہ جائیں گے. ماشاءاللہ. اچھا وہی بات ہوئی. آپریٹ کے بعد میں آیا 2-3 ماہ کے بعد، سٹیچز لگے ہوئے مجھے. اب ہم نے اپلائی کیا تو ہمیں عمرہ کا ویزا مل گیا اور ہم گئے بھی پہلے مدینہ شریف میں. جو ماں کے منہ سے نکل گیا وہی اللہ پاک نے وہ قبول فرمایا. احساس کی بات ہے صرف ماں کے میں احساس. 30 سیکنڈ ہے ہمارے پاس. بس ہم میرا خیال ہے بریک پہ ابھی جا رہے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر ضرور اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم رخ کریں گے اپنے کشمیر کے کچن میں جہاں ہماری فاطمہ ویٹ کر رہی ہیں. جی فاطمہ. ہاں جی، جیسا کہ آپ کو بتایا آج ہم کیپر چکن بنا رہے ہیں پاکٹس، اور جو ہے وہ اٹس آلموسٹ ریڈی. ساتھ میں ہمارے ساتھ ہیں سبروسو کے سموسے، اور جو ہے وہ کیپرز کی ریسیپی میں نے بتا دی تھی. چکن کی ریسیپی میں بتا دیتی ہوں. میرینیٹ کیا ہے اس کو ہم نے 500 گرام چکن کو 1 کپ آف کریم کے ساتھ، دہی میں بھی کر سکتے ہیں. لال مرچ کا 1 چمچ، 1 ٹی اسپون آف سالٹ، 1 ٹی اسپون آف لیمن پاؤڈر اور 1 ٹی اسپون آف انین پاؤڈر. اس سارے مکسر کو ہم نے پکایا تقریباً 15 سے 20 منٹ تک، تاکہ یہ سافٹ اور جو ہے نا وہ بالکل آپ نے اس کو میش کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے نا وہ رول کی طرح لگا کے اور فرائی کر لینا ہے. فرائی بھی کر سکتے ہیں، بیک بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور جو بہت ضروری چیز وہ یہ کہ جب آپ کام کر رہے ہیں تو داغ لگتے ہیں، اور جب داغ لگتے ہیں تو داغوں سے ڈرنا نہیں، کیونکہ سرف ایکسل ہے نا. چلیں جی، یہ میسج بھی آ گیا جو جن ماؤں کو پرابلم ہوتی ہے کچن میں بھی، تو ان کے لیے بھی ایک سولوشن ہے سرف ایکسل کی صورت میں. اچھا وقت ہمارے پاس ذرا کم ہے. شیر میاں داد صاحب ہمارے ساتھ ایک واقعہ آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. جی حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر شہنشاہ کا. آپ کا نام تو بابا فرید الدین مسعود ہے، لیکن گنج شکر جو لقب ملا یہ بھی اپنی ماں کی وجہ سے ملا. کیونکہ جب بچپن میں انہوں نے کہا فرید نماز پڑھا کرو، تو آپ پڑھتے تھے نماز، تو پھر آپ نے دیکھا یہ میٹھے کے بہت شوقین ہیں، تو جہاں سے شکر کھاتے تھے. تو آپ نے کہا تو کیا ملتا ہے ماں؟ آپ نے کہا جب آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کے مسلے کے نیچے نا شکر رکھے گا، تو وہ آپ کو ملے گی. اچھا، تو آپ نماز پڑھنا شروع ہو گئے، اور جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تو مسلح یا جائے نماز اٹھاتے تو نیچے شکر ماں جی رکھ دیتے تھے. تو آپ ریگولر باقاعدگی سے نمازی بن گئے. تو ایک دن کیا ہوا کہ ماں جی بھول گئے شکر رکھنا. اب بابا صاحب مسلح پہ چلے گئے. اب ماں دعا کر رہی اللہ سے کہ یا اللہ کہ اب جو وہ راز جو فاش نہ ہو جائے کہ میں اب میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ کس طرح ماں کی دعا قبول کرے. تو بابا صاحب جب نماز پڑھ کے اسی طرح نماز پڑھ لی، تو جب مسلح اٹھایا تو شکر پڑی ہوئی. تو ثابت کیا ہوا کہ ماں کا رشتہ اللہ سے کتنا زیادہ ہے. اور جب ماں ہاتھ اٹھائے اپنے بچے کے لیے یا اپنی عزت کے لیے تو اللہ پاک قبول کرتے ہیں. تو حضور کا نام بابا صاحب سے گنج شکر ہو گیا. اس لیے ہوا. ٹھیک ہے شاہ صاحب، وقت کی ذرا ہمارے پاس کمی ہے. کوئی میسیج میں چاہوں گا ماں کی عظمت کے حوالے سے آپ کوئی میسیج کنوے کرنا چاہتے ہیں؟ میں یار سلمان بس میں یہی کہوں گا، ایک تو ذاتی حوالے سے میں کہوں گا آپ کے پلیٹ فارم کے حوالے سے کہ جتنے احباب تشریف لائے اس وقت جہاں بیٹھے سبھی آپ تشریف لائے، بڑی دل کو ڈھارس ہوئی. باقی جو لوگ تشریف لائے فردن تو ذرا ممکن نہیں ہو پاتا ہے، تو میرے پاس لفظ نہیں ہیں ان کے شکریہ کے. اور پھر جس طرح سے لوگ جن کو جانتا تھا، میں جن کو نہیں بھی جانتا تھا، وہ بھی جس طرح سے آئے، اس سے مجھے پھر ایک اور یہ احساس ہوا اگین وہی بات کہ جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. بس کہ جتنی بھی زیادہ ہم قدر کر سکتے ہیں. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم پرائرٹی جو ہے، اگر آپ کے پاس
پرائرٹی جو ہے نا وہ اپنی والدہ جسے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے وقت میں سے تمہاری ماں کا بھی حصہ ہے اور یہ اس کے مفہوم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے پاس تھوڑی دیر جا کے بیٹھا کرو دن میں، وقت گزارا کہ جو ہم بھاگ رہے ہیں چیزوں کے پیچھے اور اس کے بالکل پیچھے ایسے ہی جو ضرورت کا کام ہے وہ ضرور کریں، کیونکہ اسی ضرورت کے تحت آپ ان کے لیے بھی آسودگی، صحت اور بہت ساری چیزیں آپ خرید سکیں گے نا کمفرٹ کے لیے ہاں، مگر جب وہ ہو جاتا ہے تو ایک مزید دوڑنے کے چکر میں کل کو پتہ لگے آپ کے پاس پلاٹس اور پلازے اور وہ تو سب کچھ ہوں، مگر آپ مڑ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے کہ آپ کی والد نہیں ہیں یا والدہ نہیں ہیں جن کی آپ خدمت کر سکیں یا جن کی طرف آپ دیکھیں، تو آپ کو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل مٹی کا ڈھیر لگیں گی، آپ کو لگے گا کہ بالکل تو ان کو وقت دیں زیادہ سے زیادہ۔ سب سے میسج دینا چاہیں گی؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں بالکل ان کے وسیع صاحب کے ساتھ سہمت ہوں، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جب ماں اور باپ جیسی ہستیاں ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمیں کہیں اور درباروں پہ یا جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دعا کرانی ہے اپنی ماں سے کرائیں اور اپنی خوشیاں اپنی ماں سے بانٹیں اور اپنا وقت ضرور اپنی ماں کے ساتھ بانٹیں۔ وقت ایک ایسی چیز ہے بڑھاپے میں آپ انہیں وقت دیں تو اس سے بڑھ کے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، باہر گھومنے چلے جاتے ہیں، بجائے کہ آپ وہ کریں آپ کوئی دن کا ایک حصہ ایسا رکھیں کہ آپ ان کو جا کے تھوڑی دیر ضرور ملیں، بے شک کوئی بات نہ بھی ہو سنیں۔ ماں کو جو تسلی ہوتی ہے نا کہ میری اولاد ہے، میرا کوئی ہے، تو وہ بیٹیاں بھی کریں بیٹے بھی کریں، اور یہ کوئی جینڈر اس میں نہیں ہے، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ دونوں کو وقت دیں اور ان سے دعائیں ضرور لیں اور معاشرے کی تلافی بھی ایسی ہو سکتی اور ہے۔ معاشرے میں ایک میں ایڈ کرنا چاہوں گی اپنے سیاسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کہ ہمیں ماؤں کے لیے جگہ بنانی چاہیے، جیسے کہ لوگ اپنے ماؤں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، جائیداد کے جھگڑے، مختلف جھگڑے، ساسوں کے بیٹوں بہووں کے جھگڑے، ہمیں کوئی جگہ بنانی چاہیے ایز اے سوشل رسپانسبلٹی کہ جہاں پہ ان ماؤں کو سہارا دیا جا سکے، رکھا جا سکے، تو تاکہ جو ہے سوسائٹی کے بچے جو ہے اپنی ماں کا اس طرح سے بھی بالکل ایسا ہی۔ مفتی صاحب آپ پلیز۔ میں دو باتیں کروں گا، ایک تو میم کی بات پر کہ ایسے ادارے بنے جائیں، ایسی اولادوں کو ان اداروں کے اندر بند کیا جائے۔ بہت دوسری بہترین بات یہ کہ ماں کی خدمت زیادہ کی جائے، باپ کی فرما برداری زیادہ کی جائے۔ بالکل چلیں، بہت شکریہ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے ماں کی عظمت کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور ماں کی محبت اور دعا کی جو طاقت ہے وہ ہمیں زندگی کے ہر قدم پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رہنمائی بھی دیتی ہے اور طاقت بھی دیتی ہے۔ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا ہے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے، بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔